मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले इस सेगमेंट में बात होगी आज इस्लामाबाद में आज अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास हुआ है। 3 अहम निकात जिस पर बात की गई है और ऑब्वियसली जिसके लिए आज की रहबर कमेटी का इजलास जिसके लिए तलब किया गया था। सबसे पहला मामला कन्वीनर रहबर कमेटी का कौन होगा, इसके हवाले से मुशावरत की गई है और साथ साथ ये सामने आए हैं तमाम तर डिसीजंस के 2-2 महीने के लिए जो है वो कन्वीनर को तब्दील किया जाएगा। जबकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जब बात की थी, एक जगह गुफ्तगू की थी एक निजी चैनल पर बैठ के, तो उन्होंने ये कहा था कि APC का जो सरबराह होगा कोशिश यही होगी कि कन्वीनर भी रहबर कमेटी का वही बने। लेकिन आज कुछ इस रहबर कमेटी के इजलास के बाद थोड़ा सा वो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ नजर आई है। बहरहाल दूसरा पॉइंट जो है वो आज की इस रहबर कमेटी के हवाले से जो डिस्कस हुआ, विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से और कैंडिडेट्स के हवाले से भी बातचीत की गई है। उन्होंने नेक्स्ट रहबर कमेटी का इजलास 11 जुलाई को तलब किया गया है। लेट्स सी कि क्या कैंडिडेट्स के नेम्स हैं जो कि सामने आते हैं। और थर्डली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक पर आज रहबर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया गया कि यौम सियाह के हवाले से तरीक़ाकार क्या होगा, ये वजह होना था। आज की रहबर कमेटी में क्या क्या मजीद खदुखाल रहे हैं सामने, रहबर कमेटी के क्या चीज़ें सामने आई हैं, हमें ज्वाइन करेंगे हमारे गेस्ट, उनसे भी ज़रा जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आज बात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के गुरबत मिटाओ और एहसास प्रोग्राम, जो कि उनकी जानिब से ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी कौमी प्रोग्राम की तकरीब में उन्होंने आज शिरकत की थी, ख़िताब किया था और काफ़ी चीज़ें जो कि उनकी जानिब से बताई गई थी, रिलेट भी किया गया था उनकी जानिब से चीज़ों को के हवाले से और फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से भी ज़ाहिर है वो चीज़ सामने रखी गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या वाकई स्ट्रैटेजी है कि जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं इस एहसास प्रोग्राम के हवाले से, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे मीट कर पाएगी या नहीं। प्रोग्राम में तफसीलन तो टॉपिक्स के हवाले से बात होगी, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग द एस्पेक्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज रहबर कमेटी का इंतहाई अहम इजलास आप उसे कह सकते हैं या नहीं, बहरहाल इसके खदोखाल पे जब बात होगी तो ही डिसाइड होगा। लेकिन APC में जब इस रहबर कमेटी के हवाले से जब जिक्र हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना था, जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं। ये रहबर कमेटी अब तश्कील दी जाएगी और रहबर कमेटी का काम ये होगा कि आज जो फैसले हुए हैं और आइंदा के लिए जो हिकमत अमली होगी वो तय करेगी और मुत्तफिका तौर पर नए चेयरमैन का जिसका इंतखाब इंशाअल्लाह अमल में लाया जाएगा, नए चेयरमैन का नाम नए चेयरमैन सेनेट का। तो ये जो रहबर कमेटी है बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये दरअसल आज की इस मीटिंग की रूह है कि एक रहबर कमेटी। अब रहबर कमेटी में कौन होंगे ये अपना मौलाना साहब और दूसरी सियासी जमातें मिलकर फिर आपको बता देंगे। जी, तो रहबर कमेटी APC मीटिंग की रूह है, ये कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर आमिर हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बैरिस्टर हसन साहब बताइएगा, जिस तरीके से APC वाज डिफाइंड टू बी अनाउंस द रहबर कमेटी का पहला इजलास और आज वो पहला इजलास हुआ है, तो आज के इजलास के बाद क्या कहेंगे कि वो रूह परवान चढ़ी है जो खतोखाल सामने आ रहे हैं, जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें? अब तो देखिए, अब तो मेरे ख्याल से फैसलों का और फैसलों पे अमल दरामद का वक्त करीब आ रहा है। अब आज रहबर कमेटी ने अनाउंस किया, एक तो 2 महीने के लिए JUIF के अकरम दुरानी साहब को रहबर कमेटी का कन्वीनर बनाया है और हर 2 महीने के बाद एक पार्टी का जो शख्स होगा वो कन्वीनर बनेगा, जो मेंबर होगा रहबर कमेटी का। और उसमें एक फ़ैसला ये हुआ है कि चेयरमैन सेनेट जो हैं 9 को उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का तहरीक जमा करवाई जाएगी, जिस पे 67 मेंबर्स जो हैं अपोजिशन के वो साइन करके जमा करवाएंगे और 11 तारीख को मुत्तफ़िका तौर पे उस चेयरमैन का नाम का ऐलान होगा जो कि रिप्लेस करेंगे मौजूदा चेयरमैन सेनेट को।
اور وہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہوں گے. تو میرے خیال سے اب تو عمل درآمد ہو رہا ہے, اب تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں. اور دوسرا 25 جولائی کو جو یوم سیاہ ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر احتجاجی جلسے کیے جائیں گے, چاروں صوبوں کے صوبائی دارالحکومتوں کے اندر. تو میرے خیال سے تو کام شروع ہو گیا ہے اے پی سی کا, اور اسی وجہ سے ایوانوں کے اندر اور نازی راج کے اندر اب لرزہ طاری ہے کہ اب وہ ہر وقت اپوزیشن کے خلاف گرفتاریاں, بد زبانی اور عروج پہ پہنچ چکی ہے. سر آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں لرزہ طاری ہے, کچھ یہ بات حسن اقبال صاحب نے بھی کی ہے. آج رہبر کمیٹی کے بعد پریس کانفرنس کی گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے فیصلے سامنے آئیں گے کہ بھونچال آ جائے گا. تو وہ یہی فیصلے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر فیصلے سامنے آئیں گے؟ دیکھیں, یہ جو پہلا فیصلہ ہے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا, اور یہ دوسرا بڑا عہدہ ہے ریاست کا. تمام اپوزیشن پارٹیز مل کے حکومت کی طاقت کے مرکز کے اندر درار ڈالیں گی اور اپنا چیئرمین سینٹ لے کے آئیں گی, تو دو چیزیں ایک واضح کریں گی. ایک, حکومت کی کمزوری کی طرف یہ بات جائے گی, اور دوسرا اپوزیشن کے اتحاد کی مضبوطی کی علامت ہوگی کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اب اپنی اپنی جماعت سے بالاتر ہو کے متحد ہو کے عوام کے حقوق کے لیے. کوئی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے, یہ اس کا بڑا ایک معتبر طریقے سے اور بڑا مضبوط طریقے سے اعلان ہوگا کہ اے پی سی کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا. اور اس سے بڑی کیا بات ہو کہ ایک بڑا عہدہ جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز اگر حاصل کر لیں گی, تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چیئرمین سینٹ لے سکتے ہیں تو ہم پھر سب کچھ بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارا صبر ہے کہ ہم کب تک انتظار کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے کئی ماہ انتظار کیا اور اس چیئرمین سینٹ کو کام کرنے دیا. تو اگر اپوزیشن پارٹیز حکومت کے خلاف آئینی طریقے سے تبدیلی کی طرف چل پڑیں, تو پھر روز روز آپ اپنے اتحادیوں کے اندر اربوں روپیہ بانٹ کے, وزارتیں تقسیم کر کے. ٹھیک ہے, بیرسٹر عامر حسن صاحب, اس وقت غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, نبی پروگرام میں ویلکم کریں گے, شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب. ٹھیک ہے, غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہرحال کچھ لائن میں ڈسٹورشن اس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک بار پھر رخ کریں گے بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طریقے سے گفتگو آپ فرما رہے تھے سر, لیکن جمہوری طور پر تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا چیئرمین سینٹ کو, تو سر یہ اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج اس پہ ایک کوسچن مارک نہیں لگ رہا پیپلز پارٹی پر سر؟ ٹھیک ہے, غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا جان لیتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب, آج پہلے ہی جو ہے وہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی خدوخال آج کے حوالے سے رکھے گئے تھے, ڈیسیجنز میکنگ جو سیٹ کی گئی تھی, اس پہ پورا اتری ہے آج کی رہبر کمیٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل غلام مصطفیٰ صاحب. اچھا, یہ مجھے کچھ لائن میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی جی ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جی اچھا, تو انشاءاللہ جو یہ آج اس سے پہلے جو اے پی سی کا اجلاس ہوا اور اس کی روشنی میں آج جو اجلاس ہوا ہے, تو انشاءاللہ اپوزیشن متحد ہے, اور اس وقت اپوزیشن عوام کے احساسات کی ترجمانی کرے گی. وہ احساسات نہیں ہیں جو آج ایک احساس پروگرام جو ہے یہ پی ایم صاحب نے ارینج کیا ہے, اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ عوام کے حقیقی جو ہے وہ اس کی ترجمانی کی جائے گی. اور یہ جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے تو انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا. ٹھیک, تو غلام مصطفیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ جو تحریک کے آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا, اوبویسلی یوم سیاہ کے بعد ایک تحریک بھی آپ لوگوں نے چلانے کی حمایت کی تھی کہ آپ لوگ چلائیں گے سب ساتھ, تو یہ بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے. یہ ان کا بچپن ہے, بچگانہ خیالات ہیں. اپوزیشن مضبوط ہے, اپوزیشن اسمبلی میں بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور یہ خود جو ہے اس کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جا رہا. تو انشاءاللہ جس طرح اسمبلی میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اپوزیشن اسی طرح کا کردار جو ہے یہ فیلڈ میں بھی کردار ادا کرے گی.
ٹھیک ہے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، چونکہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے رہبر کمیٹی کا جو ایک اہم نکات اگر بات کی جائے تو ایک نقطہ جو کہ بیسک پوائنٹ یہی رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. تو ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیئرمین سینٹ اکارڈنگ ٹو یو؟ کیونکہ 3 تجاویز بھی پیش کی گئی. حسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی وہ 3 تجاویز سامنے رکھی کہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس میں سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا جائے گا. جی جی یہ چونکہ اس کا بھی ڈسکلوز نہیں کیا ہے، یہ انشاءاللہ 11 جولائی کے اجلاس میں نام متفقہ چیئرمین کا نام سامنے آ جائے گا. وہ جو بھی ہوگا آپ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ اس کا فیصلہ 11 جولائی کو ہوگا. ٹھیک ہے. تو سر کوئی ایکسپیکٹڈ نیمز آپ کی جانب سے؟ نہیں، وہ جو بھی ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ ہم نے جس طرح الیکشن لڑنا تھا، ہمارے جو ہے یہ پارٹی کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب ہیں، انہی کا نہیں، یہ تو ہماری خواہش ہو سکتی ہے، پی ایم ایل این کی ہو سکتی ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب بہترین جو ہے وہ چوائس ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جب ایک نجی چینل میں گفتگو فرما رہے تھے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اے پی سی کا سربراہ ہوگا، کوشش یہی تھی ان کی کہ وہی جو ہے وہ obviously جو ہے وہ رہبر کمیٹی کا بھی سربراہ ہو. لیکن اب ڈیسیجن ظاہر ہے اس آج کے رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد کچھ یوں سامنے آئے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ کنوینر تبدیل کیا جائے گا. جی 2 مہینے کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. تو مسلم لیگ نون اس بات کو سر سپورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو obviously ڈیسیجنز اور ریوائز ہونے میں کنوینئر آئے گا تو اپنے حساب سے چیزوں کو obviously دیکھے گا. تو ہر 2 ماہ کے لیے ان چیزوں کو اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے ایم آر ڈی اے آر ڈی کی تحریکیں جو چلی ہیں جی اس میں بھی یہ تبدیل ہوتے رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ متحد ہے اپوزیشن. یوم سیاہ کے حوالے سے بھی سر کچھ طریقہ کار وضع کیا جانا تھا آج کی اس رہبر کمیٹی کے میں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا سر. ہیلو جی سر، میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں، یوم سیاہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا تھا کہ ہو گیا، اور اس میں سب سے پہلا جلسہ انہوں نے بتا دیا احتجاج جو ہوگا پشاور میں ہوگا، اور اس طرح تمام صوبائی دارالحکومت میں صوبائی سطح پر بھی ہونا ہے. یہ 25 جولائی سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا کہ مرکزی صوبوں کے مرکزی شہروں میں بھی مشترکہ جلوس کروائے جائیں گے. تو مسلم لیگ نون کی پریفرنس سر کیا ہوگی اس سلسلے میں؟ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ہم تو بھرپور جو ہے یہ جو قیادت کا فیصلہ ہے اس کی بھرپور جو ہے حمایت کی جائے گی. اور ہم یہاں پہ مسلم لیگی ورکر ایک میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں. یہ جو ورکر پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اس میں فرق ہے. ذرا سی میں آپ کو مثال اس کی یوں دیتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ ایک ہوتا ہے کہ وہ ریگولر ہوتا ہے اور ایک آؤٹ سائڈر ہوتا ہے. پی ٹی آئی والے جتنے بھی ان کے ورکر ہیں یہ ورکر نہیں ہیں، نہ انہوں نے بنیادی طور پر کبھی کوئی اس طرح کا رول ادا کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ سیاسی ورکر ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم کو مایوس نہیں کیا جائے گا. جو انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کے سپورٹ کر دیا، پورا ملک گروی رکھ دیا ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور آج پرائم منسٹر صاحب جس کی بات کر رہے ہیں میثاق مدینہ، ریاست مدینہ، اپنی سپیچ میں کوئی 100 دفعہ انہوں نے ریاست مدینہ کا کہا ہے. اور اپنی سپیچ میں وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ میں 18 سال تک دین سے دور رہا. یہ ایسا لادین شخص ہے، اس کو دین کے متعلق کوئی جانکاری نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، لا علم شخص ہے. کہ اس نے جب حلف اٹھا رہا تھا تو حلف کے دوران جو ہے یہ خاتم المرسلین ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کی زبان سے روحانیت لفظ نہیں نکل رہا تھا. یہ جو اسلامک نام ہے یہ ان کی زبان پر آتے ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے. یہ شخص اس کی اپنی زندگی جتنی بھی گزری ہے وہ کیا آیا ریاست مدینہ کے مطابق گزری ہے. اس کو آپ غریبوں کا احساس ہو رہا ہے، اس کو اپنے بچوں کا احساس ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب کا احساس کرتے ہیں، اسی لیے احساس پروگرام کے حوالے سے بھی اور پروگراموں میں جتنے بھی دیے انہوں نے 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور یو ٹرن لیتے رہے اس میں بھی لیں گے.
ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. بیرسٹر صاحب اس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی obviously believes in جمہوریت, جو کہ ایک بیسک ایک اسٹیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کا. سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک کوشچن مارک اٹھ رہا ہے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت آپ لوگوں نے جمہوریت کے نام پر ہی سپورٹ کیا تھا چیئرمین سینٹ کو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ اکٹھے تھے اپوزیشن کے اندر, اور پی ٹی آئی کیونکہ ہم لارجسٹ اپوزیشن پارٹی تھے تو پی ٹی آئی اس کولیشن کے اندر ہمارے ساتھ خورشید شاہ کی قیادت کے اندر کام کر رہی تھی, اور اپوزیشن پارٹیز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے لیڈر آف دا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ اپوزیشن پارٹی سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی تھی. لیکن ہم نے جو قربانی دی تھی وہ صرف بلوچستان کے لیے دی تھی کہ اگر کوئی انہوں نے بنا دیا کہ بلوچستان سے کوئی آئے گا تو وہ آ کے بلوچستان کے احساس محرومی کو ختم کرے گا. اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بلوچوں سے معافی مانگی تھی اور ان کے پیکج دیا تھا کیونکہ آغاز بلوچستان ہوا تھا. جی ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو چینج ہے, جو چینج لانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این, اس میں اپنا کیا فائدہ دیکھیے؟ سوال سے بھی غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی کامنٹ لیں گے. بیرسٹر عامر حسن صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. جی عامر حسن صاحب. ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب, وہی سوال میں آپ کے پاس بھی لے آنا چاہوں گی کہ اس پہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہے, سر پی ایم ایل این کیا اس چینج کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ اگر پی ایم ایل این کے نظریے پہ بات کی جائے سر, ان کا پرسپیکٹو کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, ہمارا تو شروع دن سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے 2018, اس میں جو رول ادا کیے گئے ہیں اس پہ تو ہمارے بالکل آبزرویشن ہے, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ میں جو ہے دھاندلی, ایسی دھاندلی ہوئی ہے جو دکھ رہی تھی, نظر آ رہی تھی. تو یہ جعلی الیکشن تھا, جعلی ریزلٹ تھا, یہ پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا جی. اور اس کے خلاف, اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. یہ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں, چورن بیچتے رہتے ہیں, چور لٹیرے ہمیں الزام دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی 10 ماہ میں قوم کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ انہوں نے جو ہے ان کو کوئی پروجیکٹ کوئی شروع کیا ہو. تو انشاءاللہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ بجٹ کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں. تو عوام کو انہوں نے جو ہے نا بے بس, مجبور, لاچار کر دیا ہے. اور انشاءاللہ قوم کی بھی یہ خواہش ہے اور آواز ہے کہ اس جو ہے نالائق نائل حکومت سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے سر, سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں نمبرز گیم اس فیصلے سے سپورٹ کرے گا, مطلب نمبر گیم کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ یہ ہو جائے گا اور امپلیمنٹیشن اتنا آسان رہے گا؟ سر دیکھیں جی, ہماری کوشش ہے, اور یہ اگر انہوں نے جس طرح یہ ناجائز گرفتاریاں کر رہے ہیں, پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, پولیٹیکل پارٹی کا تو مقابلہ کر سکتی ہے. اور یہ جو غیبی ہاتھ ہیں, خلائی مخلوق نے اگر اپنا رول پلے کیا تو قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی. اور اگر ہمارے ممبران کی حاضری یقینی بنائی گئی اور ان کی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد نہیں ہے اور یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کل ہی چیئرمین نیب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس شواہد تمام تر موجود ہیں. بہرحال آپ نے ذکر کیا, اس لیے میں نے اس چیز کو انٹرپٹ کر کے بتانے یہاں پر غلام مصطفیٰ صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی میں کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بلا وجہ ہو رہی ہیں, دباؤ ڈالا جائے گا, یا یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے پرائم منسٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوئے ہوں گے, تو یہ پروڈکشن آرڈر پرائم منسٹر کی سوابدیدی اختیار نہیں ہے, نہ ان کی خواہش جو ہوگا, یہ رولز کے تحت ہوگا. اور رولز جو ہے وہ اسمبلی بناتی ہے, پرائم منسٹر نہیں بناتا ہے. اسمبلی رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری ہونا وہ اس کی نمائندگی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. منتخب نمائندے کو اسمبلی میں موجود ہونا لازمی ہے, اور اس کی اگر وہ یقینی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور انشاءاللہ تبدیلی ہو کے رہے گی.
ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر عامر حسن صاحب, جب آصف زرداری صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا, مذاق میں انہوں نے جواب دیا تھا ریگارڈنگ چیئرمین سینٹ, تو تھوڑا سا ان کا جواب مذاقیہ ہی صحیح, لیکن یہ لگا کہ obviously willingness سامنے سے شو ہو رہی ہے. کیا willingness؟ آپ ایک تو جب کوشچن کرتی ہیں پورا آنسر لیا کریں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. نہیں بیرسٹر حسن صاحب ہماری ڈسکنیکٹ کر کے تو دوسری بات شروع کرنا. عامر حسن صاحب ہماری پوری کوشش ہوتی ہے سر آپ کو پورا جواب لے سکیں, لیکن تھوڑا سا یہاں پہ چونکہ لائن میں ڈسٹورشن ہوتی ہے اس لیے آپ سے کنٹینیو کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا رپلائی اس پہ پورا آ سکے. آپ پلیز کنٹینیو کریں. چلیں پہلے میں پچھلا جواب جو دے دوں. جی بالکل سر. کہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے چیئرمین سینٹ بلوچستان سے لیا تھا, لیکن 1 سال سے زیادہ کے عرصے کے اندر سنجرانی صاحب نے مایوس کیا ہے, نہ صرف بلوچستان کے عوام کو, سب سے بڑی پارٹی کو جس نے انہیں منتخب کیا تھا, پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اس عہدے کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اتحاد کے لیے یہ ضروری چیز ہے. اب جو بات آپ نے پریزیڈنٹ زرداری کے لیے کی, جو صدر پاکستان رہا ہو اسے اب عہدے کی ضرورت نہیں ہے. وہ زرداری صاحب نے ایک لائٹر وے میں بات کی تھی, جو رہبر کمیٹی 11 جولائی کو فیصلہ کرے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا سینٹ کے اندر, کیونکہ چیئرمین سینٹ کا رول بڑا انکروشل سچویشن کے اندر بڑا اہم ہے, اور انہیں آگے بہت سے معاملات کو دیکھنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ معتبر شخص ہوگا جو جمہوریت کے لیے آل پارٹیز کی جدوجہد کو بھی آگے بڑھائے گا, اور آئینی تقاضوں کو, کیونکہ جو سینٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہے, تو فیڈریشن کے اس ادارے کو معتبر طریقے سے آگے بڑھائے گا, تاکہ جو احساس محرومی چھوٹی اکائیوں کے اندر اس وقت پیدا ہو رہا ہے اسے وہ ختم کرے, اور آئینی طور پہ جو حقوق اس وقت سلب کیے جا رہے ہیں لوگوں کے, ان کے بنیادی حقوق, جمہوری حقوق, معاشی حقوق, ایون اب تو اظہار رائے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, تو اس کے اندر چیئرمین سینٹ اور سینٹ کا رول زیادہ پرویکٹیو ہوگا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ معتبر شخص آئے گا, اور انشاءاللہ 11 جولائی کو فیصلے سارے, کیونکہ فیصلہ یہ ہے اے پی سی کا کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے. جی. تو امید ہے کہ امیدوار بھی اتفاق رائے سے آئے گا, اور پاکستان کے لیے, سینٹ کے لیے, عوام کے لیے ایک بہتر انتخاب کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طریقے سے آپ بات بھی کر رہے ہیں, آپ نے ذکر بھی کیا تحریک کا, یقیناً یہ وہی ذکر ہے جو ہم رمضان کے مہینے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, جس کے سلسلے میں افطار پارٹی بھی کی گئی, اور اس کے بعد بھی اس پہ کافی لائے عمل پہ غور کیا گیا تحریک کے سلسلے میں. سر بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس عوامی تحریک کو سیاسی تحریک میں بدلنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں, جو ہم لوگ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اگر وہ بجٹ واپس لے لیتے ہیں, لوگوں کا جو معاشی قتل عام ہے وہ واپس لیتے ہیں, پارلیمان کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہیں, آ کے جو پارلیمان کی اجتماعی دانش ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں, جمہوری اصولوں کو اپناتے ہیں, تو ہم لوگ تو نظام کو آگے چلنے دینا چاہتے ہیں, لیکن امید نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ حکومت سلیکٹڈ رہی ہے, دھاندلی کی پیداوار ہے, اور دوسرا ان کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, نہ تو ان کا کوئی سیاسی نظریہ ہے, نہ کوئی سیاسی ویژن ہے, نہ کوئی سیاسی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی یہ جانتے ہیں. مین وائل ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو سکے بیرسٹر عامر حسن صاحب سے. غلام مصطفیٰ صاحب, جس طریقے سے بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تحریک یقینی طور پر جو ہے وہ عوامی تحریک میں کنورٹ ہوگی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک سیاسی تحریک کو, ایک عوامی تحریک کو سیاسی تحریک کے طور پر آپ لوگ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے سر؟ ایسا ہے کہ یہ کے پی کے میں مظاہرے آپ نے دیکھے ہوں گے, کراچی میں بھی بہت بڑا مظاہرہ تاجروں نے کیا ہے. اس وقت جو تاجروں کے اوپر جو ہے سیل ٹیکس کی نام پر, اور ان کے اوپر جو ہے نا طرح طرح کے ٹیکسز لگا کر, ٹیکسٹائل مل فیصل آباد میں بند ہو گئی ہے, کراچی میں بند ہو گئی ہیں, دھاگا نہیں مل رہا, بے روزگاری عام ہو رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو وہ لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں, جو لوگ مہنگائی کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں, تو آپ ماحول بنا ہوا ہے, اور یہ انشاءاللہ سیاسی پارٹیاں اپنا کردار ادا کریں گی.
اور اس کی طرف عوام کی طرف سے بھی اب پبلک نکل کے آئے گی اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ان کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا. اور ان کو جو انہوں نے وہاں پہ جو 126 دن جو ہے نا وہ جو ہے کسی کے کہنے پر اور کسی کے اشارے پر جو یہ وہاں پہ اسلام آباد میں جو کچھ کیا اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا وہ تو کسی کے اشارے پہ انہوں نے کیا تھا. ان کے اپنے میں دم خم نہیں ہے, لیکن یہ عوامی اجتماعات ہوں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ عوامی اجتماعات کیا ہوتے ہیں, عوامی احتجاج کیا ہوتا ہے جی. اور اس حکومت میں دم خم نہیں ہے. یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کا, یہ نقلی لوگ ہیں, جعلی لوگ ہیں, یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طریقے سے آج وزیر اعظم نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا تھا تقریب میں, تو ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حکمران جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے صرف ترقی کے دعوے کیے ہیں. حکومت یہی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کرتی رہی ہے اب تک کہ معیشت کی جو ذمہ دار ہے وہ سابق حکمران ہے اور سابقہ حکومت ہے. اگر معیشت کی خرابی کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے تو 8-9 کے بعد اسد عمر کو ذلیل و رسوا کر کے کیوں نکالا گیا ہے؟ اپنی ساری معاشی ٹیم کی ناکامیاں کیوں مانی گئی ہیں؟ مارکیٹ سے بھاڑے کے ٹٹو کو دوبارہ کسی کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے, کسی کو ایف بی آر کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے, کسی کو گورنر اسٹیٹ بینک لیا جا رہا ہے. وہ تمام لوگ جو مصر کا بیڑا غرق کر کے آئے ہیں اور آئی ایم ایف کے پیرول کے اوپر جو لوگ ہیں, آئی ایم ایف کے ملازم ہیں, انہیں لیا جا رہا ہے. تو بھئی اگر آپ کی پالیسیز اتنی کامیاب تھیں تو پھر اسد عمر کو کیوں نکالا, جس کے بارے میں آپ ساری تقریباً 10 سال سے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ پاکستان کے تمام معاشی مسائل کا حل, یہ جو مسیحا ہے معیشت کا, اسد عمر وہ ہے. اور آج آپ نے اسد عمر کو سائڈ پہ کر دیا. اب آپ کا بجٹ, آپ کا ریونیو کا جو منسٹر ہے, اسٹیٹ منسٹر, وہ پیش کرتا ہے جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس بارے میں. خود انداز کہ جس شخص کے پاس کچھ کہنے کا نہ ہو, وہ صرف اور صرف نالائکیاں, صرف اور صرف جھوٹ, ہر وہ بات جو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں کی ہے اس سے انہوں نے واپسی کی ہے. ہر چیز کو یو ٹرن کا نام دے کے انہوں نے بدل لیا ہے اور آج کوئی بھی اپنے منشور کے مطابق وہ نہیں چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہی سب سے آسان حل ہے کہ وہ یہی بات کریں کہ یہ تمام خرابیاں پچھلی حکومتوں کی ہیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو انہیں اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے کہ 95% وزیر تو انہوں نے پچھلی حکومتوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. آپ سارے ان کے وزراء دیکھیں, یا وہ وزیر رہے ہیں میاں نواز شریف کے, یا ہمارے, یا جنرل مشرف کے, اور ان کے ساتھ آپ کام کر کے اور کہتے ہیں پچھلی حکومتوں کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ اپنی کون سا بندہ اپنا لے کے آئے ہیں, کون سی آپ کی کوئی اپنی پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان نالائق ہو تو اپنی نالائکیوں اور نااہلیوں پہ پردہ ڈالنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ مخالفین کو گالم گلوچ شروع کر دیں. جہاں پہ انسان کا علم ختم ہوتا ہے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب, کچھ اور بھی باتیں کی انہوں نے obviously سابقہ حکومت کے حوالے سے, وہ بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے, اس میں بھی کامنٹس لیں گے آپ سے بھی, اور ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ بھی ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی موجود رہے گا ناظرین. We are taking a short break over here. Stay with us. You're watching Dastak. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یقیناً طور پر آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت اس طرح کے مخالفین پر وار کرتی رہی ہے. آج ہی وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ جو تقریب سے خطاب کیا, انہوں نے سابقہ حکمرانوں پر بھی تنقید کی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے لڑکانہ, جو کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایڈز ایشو, اس کا بھی ذکر چھیڑا ہے کہ لڑکانہ میں جتنے کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں, obviously 156 جو کہ بتایا جا رہا ہے ٹارگٹ, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت جو کہ مکمل طور پر ہیلتھ کے شعبے میں کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. سر جی عامر حسن صاحب. ٹھیک ہے, شوکت بسا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شوکت بسا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے.
वालेकुम सलाम। जी शौकत बसर साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज जब खिताब करते हैं और एक डाटा उनकी जानिब से कंपैरिजन एनालिसिस भी दिया जाता है ऑब्वियसली चीन के साथ, बरतानिया के साथ, तो सर जो टारगेट्स इस वक्त रखे हैं आप लोगों ने इस एहसास प्रोग्राम के तहत, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे मीट करने के लिए? दोबारा आप जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर मैं यही जानना चाह रहे हैं हम आपसे कि गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, बेसिकली जो टारगेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं, सर क्या टाइम फ्रेम है, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीट करने के लिए? आई अंडरस्टैंड। देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त हुकूमत को एहसास है कि अवाम के अंदर ये जो एक वक्त महंगाई की लहर आई है, अवाम मुश्किल में है, तो हमने किस तरह रिलीफ के कोई ऐसे इश्यूज लेकर आए जिससे अवाम रिलीफ फील करें, और उसके लिए आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे और डाले हैं, और खास तौर पर अगर एहसास प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सॉफ्ट लोन्स ये दिए जा रहे हैं जो विदाउट इंटरेस्ट हैं। उसके लिए काम शुरू हो गया है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से तकसीम किए और 80 पूरे पाकिस्तान भर में तकरीबन 80,000 लोगों को आज वो आसान कर्जे मिले दिए हैं। अभी उसमें जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम को और इनहांस किया जाएगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में लोगों को, नौजवानों को खास तौर पे इसी एहसास प्रोग्राम में उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये महसूस करती है कि 70 साल में, चूंकि तहरीक इंसाफ तो कभी हुकूमत में नहीं आई थी, या अमरीत रही या पीपल्स पार्टी या नून लीग रही, तो यहाँ पे 32,000 अरब का जब कर्जा विरासत में मिले, 600 करोड़ रुपए डेली सूद अदा कर रहे हैं, तो उन हालात में हमको ऐसा लेकर प्रोग्राम जरूर आना था जिससे हमारे वो लोग जो बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास इस वक्त परेशानी का आलम ये है कि रोटी भी तंग हो रहे हैं उस वक्त से, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसमें हम और पैसे डालेंगे, इसको 200 अरब से भी ऊपर लेकर जाएंगे। और जैसे जैसे काम आ गया, और खास तौर पे उन्होंने एक बात कही कि ये जो बेनामी जायदादें उन लोगों की जाहिर हो रही हैं, हम उन बेनामी जायदादों को बेचकर इसी एहसास प्रोग्राम के अंदर डाल देंगे। और आपने देखा कि 600 कनाल अरबों रुपए की जमीन मिली है राइट हैंड मियां नवाज शरीफ के तनवीर साहब जो सेनेट में, इसी तरह कराची के अंदर ओमनी ग्रुप से मिली है। इस तरह की सब, इवन मैं तो आपके प्रोग्राम में कहता हूँ अगर कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग का दोस्त आप सब प्रोग्राम में है, हमें पॉइंट आउट कीजिए कि तहरीक इंसाफ के फलां आदमी की बेनामी जायदाद है। मैं आपके GTV के जरिए वादा करता हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद शौकत बसरा उसका मुदई होगा और हम खुद उस बेनामी जायदाद को जब्त करवा देंगे, क्योंकि ये क्रॉस दी बोर्ड होना है। जान लेते हैं शौकत बसरा साहब साथ ही मौजूद होगा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी मौजूद हैं, जान लेते हैं उनसे आपका यही सवाल उनकी तरफ कन्वर्ट करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब बताइएगा, शौकत बसरा साहब भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के जो है वो किसी अरकान या फिर किसी भी जो है वो रहनुमा की जानिब से अगर बेनामी जायदाद है तो आप नाम लेकर डिक्लेयर करें। सबसे पहले तो इमरान नियाजी साहब की जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है और वो तो उनके डॉक्यूमेंट से जाहिर हो रही है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्होंने किसी और के बारे में पूछना है। बाकी फिर ऑफशोर कंपनीज अगर मियां नवाज शरीफ की निकली थी तो इनके सेक्रेटरी जनरल की भी निकली है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। फिर इमरान साहब की हमशीरा जो हैं वो करप्शन के ऊपर जुर्माना अदा करके आई हैं, उनका भी मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी मुलव्वस रही हैं। और उसके बाद जितना इमरान खान साहब के साथ जितने लोग हैं, 95% लोग हैं जितने भी इनके तर्जुमान बने हुए हैं या जितने भी इनके वज़रा हैं, वो या अमरीतों में वजीर रहे हैं या हमारी हुकूमतों में वजीर रहे हैं या वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में वजीर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा कचरे से आप गुलिस्तान कैसे चलाने चले हैं। अगर वो सब लोग बुरे हैं, पिछली हुकूमतें बुरी हैं, तो पिछली हुकूमतों के वजीर कैसे अच्छे हो जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आती है। वो हमारे साथ हों तो बुरे हैं, आपके साथ हों तो ठीक है। हमारे साथ ही शाह महमूद कुरैशी थे तो बुरे थे, अब बड़े बेहतरीन वजीर खारजा हैं। आपकी जुबानें तक तो गुंग हैं। आपको हमारे ट्रेन किए हुए लोग चाहिए, खा वो फरदौस आशिक अवान हो या खा वो शौकत बसरा हो या खा वो दूसरे लोग हो, नदीम अफजल चंद हो, ये सारे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स थे। तो आप इससे अंदाजा करें कि जिस पार्टी के पास ना अपने लोग हों, ना सियासी तरबियत हो, ना सियासी नजरिया हो, ना सियासी विजन हो, तो वो फिर गालम गलोची करते हैं जो कि वो कर रहे हैं। तो इसलिए इल्जामात लगाना बंद करें, अब अपनी परफॉर्मेंस बताएं
1 साल होने को है। रुपए में ये खुद फरमाया करते थे नियाजी साहब कि अगर रुपया डी वैल्यू होता है तो अरबों रुपया कर्जा बढ़ जाता है। तो अब हमें बताएं ना कि ये जो खरबों रुपया कर्जा इन्होंने 1 साल के अंदर बढ़ाया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब हम इनसे मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करना चाहते हैं। लोगों के ऊपर 5500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को और ज्यादा जालमाना तरीके से बढ़ा दिया गया है। लोगों की इनकम में कोई इजाफा नहीं है, किसी को कोई नया रोजगार नहीं है। आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने तकरीबन 40 लाख लोग बेरोजगार। ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके इसी स्टेटमेंट का, आपके इसी कमेंट का जवाब ले लेते हैं। शौकत बसर साहब भी चूंकि साथ मौजूद हैं। शौकत बसर साहब, तो जिस तरीके से बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी बात कर रहे हैं कि इन महीनों में लिए गए कर्जों का हिसाब आप लोग भी देने के लिए तैयार हैं? पहली बात तो अपोजिशन को अल्लाह ताला सेहत दे। मैं इनकी झुंझलाहट का, घबराहट का, परेशानी का अंदाजा लगा सकता हूँ। जाहिर है जब लीडरशिप करप्शन में, लूट मार में, जेलों में पड़ी हो, पापड़ वाला हो, गोले वाला हो, टीटी वाला हो, तो जो जाहिर है हम दोस्त हैं, वो मजबूरी होती है उनको फॉलो करना, दूसरों को गालियां देना बगैर सबूत के, बगैर तहकीक के। हम बात करते हैं, कहते हैं ना सवाल गंदम जवाब चले, क्योंकि इनके पास और है कुछ नहीं है। आप तो क्या कहें ये कि ये मेरी बात सुन लीजिए कि ये क्या कहेंगे कि ये क्यों हाथ पड़े हैं? भाई अंदर पड़े हैं वो अपने करतूतों की वजह से। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात इन्होंने की, इमरान खान साहब की, अंदाजा ये करें उनका बदतरीन दुश्मन भी। मैं उन पर बहुत तनकीद किया करता था, लेकिन मैं भी उन पर ये इल्जाम कभी नहीं लगा सका कि उन्होंने कोई बदतमीजी की है, ठीक है। शौकत बसर साहब, पूरी उम्मीद करते हैं कि इन इल्जामात के अलावा, इस ब्लेम गेम के अलावा जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई है इस वक्त मुल्क के लिए और मुल्की मफाद के लिए, वो कामयाब हो सके। बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, साथ शौकत बसर साहब और गुलाम मुस्तफा साहब, आप तीनों हजरात का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी साथ प्रोग्राम को यहाँ खत्म होता है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।